बिजली महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीखी नाअहली और नाकामी की वजह से। ऐसा तो नहीं है कि IMF इस मुल्क का स्टेट बैंक का हेड और FBR का हेड का फैसले कर रहे हैं। ये अब PTI की हुकूमत नहीं रही स्पीकर साहब, ये IMF की हुकूमत है। सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है, वो वाहिद सूबा है जहाँ टैक्स कलेक्शन हो रहा है। लाड़काने के अंदर जो एड के केसेस आ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये मरूसी एक्सीडेंटल प्लेयर में यहाँ पे आके काम करता है, फिर हिम्मत नहीं है किसी में। इसकी काबिलियत ही क्या है? इसको क्या समझ है? इसको क्या समझ है सियासत की? इसने क्या देखा? मेरे और पाकिस्तान के बच्चों को लूटा, उनके पैसे से अपने लिए यहाँ पे जो इदारे बनाई, ये बात करेगा, ये बात करेगा। इसने तो हिम्मत नहीं है। एक पर्ची लहरा के हमारे पास आ गया कि मैं चेयरमैन बन गया। नाज़रीन, मैं नूरुल्लाह अरफीन सिद्दीकी। आखिरी वाली बात देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी चौक चौराहे पर खड़े हैं और कोई आदमी जो इंतहाई शदीद गुस्से में है, जिसकी जेब किसी ने काट ली है, वो बिलावजह हवा में बैठा हुआ तीर चला रहा है। कहने को मौसूफ PTI के इमरान खान साहब के अनमोल रतन हैं, PTI के मिनिस्टर हैं, लेकिन जाहिर है कि वो मोहसिन भोपाली का शेर था। अब शेर पढ़ूंगा तो फिर बिलावजह हुकूमत को बुरा लगेगा। हवादिस ज़माना ने हमें ऐसा दिन भी दिखाया कि अब वजारत की कोई हैसियत ही नहीं रही, अब सभी वज़ीर हैं। इससे पहले आज असम्बली में WWF की रेसलिंग होती रही, बिलावल भुट्टो बमुकाबला मुराद सईद। ज़ाहिर है कि आखिरी जो चंक अभी आपने मुलाहिज़ा किया, उसको देख कर लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी रिटायर्ड हर्ड होकर असम्बली से चुपचाप घर चले गए होंगे। उसके बाद फ़तह का ताज मुराद सईद के सर पर रख दिया गया होगा। बिलावल साहब ने जरदारी PTI की हुकूमत को आड़े हाथों लिया, कहा कि हुकूमत नैब गर्दी छोड़कर अपना काम करे। उनका कहना था कि वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR को जो अचानक बरतरफ किया गया, इस हवाले से उन्होंने अपने शुकूक व शुबहात का बल्कि काफ़ी हद तक गम व गुस्से का भी इजहार किया। उन्होंने अंदेशे का इजहार किया कि गालिबन IMF के कहने पर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। फरमाया कि वज़ीर आज़म तैनाती से कबल वो जो एक आदमी तैनात किया जा रहा होता है, उससे मुलाकात की ज़हमत तक गवारा नहीं करते। कह रहे हैं कि 3 मंसूबों में $13 अरब की करप्शन पर बात क्यों नहीं की जाती। यहाँ तक सारी सूरत-ए-हाल काबू में थी, यहाँ तक बात इंतहाई संजीदगी और मतानत से हो रही थी, और बहुत सारी बातों से आप इत्तेफाक करते हैं, बहुत सारी बातों से आपको अदम इत्तेफाक होता है। कुछ बातों में उनकी बहरहाल वैलिडिटी तो नज़र आ रही थी, लेकिन फिर अचानक बिलावल साहब मजाक करने लगे। उन्होंने कहा टैक्स कलेक्शन आपको सीखनी है तो सिंध हुकूमत से सीखें। फिर यहाँ रावी के मुंह से ऑलफॉल निकलने लगती है। वो कहता है बेहिसी भी तो सीखनी हो तो सिंध हुकूमत से रुजू करना चाहिए। रतु डेरों में एड्स 200 लोगों में तशखीस किया जा चुका है। बिलावल साहब को जमहूरियत की पड़ी है। बैतुलमाल से खतीर रकम की गुमशुदगी की खबरें जुबान ज़द आम हैं। मुराद अली शाह सरकार की गवर्नेंस का सफ़र है कि रुकता ही नहीं। हैरत होती है कि जमहूरियत की बातें करने वाले जमहूर की कब्र पे खड़े होकर जमहूरियत की बांसुरी कैसे बजा लेते हैं। मुराद सईद साहब ने वजारत का एहसान चुकाने की भरपूर कोशिश की। वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें घुमा फिरा करके अपने तौर पे नए अंदाज में, लेकिन नहायत ही फुसफुसे बूदे अंदाज में जोश जज्बात का तड़का लगा करके उन्होंने एक दफ़ा फिर सेल करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि अयान अली और बिलावल के लिए पैसे जो है वो इन अकाउंट से जाया करते थे। वो उन अकाउंट्स की रसीद देना भूल गए, दिखाना भूल गए। ये तस्करा तो हुकूमत के तमाम मुखालफिन, सिंध हुकूमत के तमाम मुखालफिन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मुखालफिन आए दिन करते रहते हैं कि ऐसा हुआ है। ताहम इस बात का अगर कोई सबूत पेश ना किया जाए, और वो भी इतनी तवील मुद्दत के बाद, तो मेरा ख्याल है कि इस बयान की सेहत पर शुबा होना लाजिम है। फरमा रहे हैं कि फालूदे और पकोड़े वाले के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किए गए। मजीद बताया कि सबसे ज़्यादा गुर्बत सिंध में है। रावनवार PPP का परवरदा है। ये भी पूछा कि सिंध हुकूमत को मिलने वाले 2000 अरब रुपए कहाँ चले गए। एक ड्रामा आता था, अल्लाह जहन्नम रसीद करे उसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को, इंडिया से सास भी कभी बहू थी। मैंने अपनी
पूरी उम्र में इतनी रकम का तसव्वुर करना तो दूर की बात है, कभी सुनी नहीं थी। 5,000 करोड़, 25,000 करोड़, जितना उसमें एक झटके में एक सीन में नुकसान हो जाया करता था। ट्रांजैक्शंस ऐसी होती थी कि जिसकी इंतहा नहीं। मैं समझता था कि अब वक्त बदल गया है, वो ड्रामा ख़त्म हो गया और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन जादुई असरात से स्टार प्लस के निकल आएँ। लेकिन पीटीआई के वुज़रा ने इस सारी बातों को इंतहाई सीरियसली लिया। मुराद सईद का बयान सुने, फवाद चौधरी अलमारूफ जेलुम के आइंस्टाइन का बयान सुने, किसी और का बयान सुने, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, पता नहीं कितने हज़ार अरब रुपए की ये इल्ज़ामात चस्पा करते हैं और उसके बाद ऐन गैन हो जाते हैं। आदमी की अक्ल जवाब दे जाती है ये सोचकर, ये सोचते सोचते आदमी थक जाता है कि यार हुकूमत में भी आप हैं, बयानात भी आप ही दाग रहे हैं, इल्ज़ामात की बारिश भी आप ही कर रहे हैं, प्रूफ कौन करेगा? एक केस अब तक तो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं साबित नहीं हुआ। एक केस से किसी को फरागत होती है तो उसको दूसरे केस में मामला में उसकी पेशी हो जाती है। जरदारी साहब के हवाले से जाली अकाउंट, फलाना अकाउंट, ठिकाना अकाउंट सब चलता चला जा रहा है और हर दूसरे दिन जमानत, हर दूसरे दिन जमानत, हर दूसरे दिन जमानत। या तो फिर वो हुजूर, वो जो तलवार आपने टीपू सुल्तान से मुतासिर होकर के ख़रीदी है जो अब जंग आलूद हो चुकी, उसको या तो म्यान में डाल लीजिए या तो फिर कोई और ऐसी काम की बात कीजिए कि आदमी बोर ना हो। इसी तरह के कुछ बेतुके मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा, हमारे साथ मौजूद हैं गजाला सैफ़ी साहिबा, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ डॉक्टर असद अशरफ साहब एक बिल्कुल नए, अछूते और अनोखे अंदाज में मौजूद हैं। उन्हें देखकर ये लगता है कि पाकिस्तान में हर तरफ सब अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल ऐसी है नहीं। ताहम इस बात से क़तई नज़र हम मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहिबा का रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो देसी मलाखड़ा सियासतदानों का असम्बली में हुआ उसकी वजह क्या है और इस खेल में हार किसकी हुई और जीत किसका मुकद्दर बनी। मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहिबा, मैडम। जी देखिए, ये ना मुलाकड़ा है और ना और हार और जीत का कोई ऐसा मैदान है जहाँ पे लोग जमा हों और हार और जीत प्रूव करें एक दूसरे के ऊपर। बहुत सीरियस इसकी कॉनोटेशन लेनी चाहिए। बिलावल जरदारी जो हैं वो आते ही तालियों की गूंज में हैं, आधा सेशन ज़्यादा गुजर चुका है, होता है तब वो दाखिल होते हैं और एक ऐसी प्रोपेगेंडा स्पीच करते हैं वो जिसको वो चाहते हैं कि कोई, अच्छा जब दूसरा कोई चाहे प्राइम मिनिस्टर भी बैठा हो तो इनकी पार्टी के दिल में कोई लिहाज, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है, मगर जब बिलावल जरदारी आएँ तो खामोशी छा जाए और वो हर किस्म का झूठ आराम से बोलते चले जाएं बग़ैर फुल स्टॉप और कॉमास के। ये उनका अब तरीक़ाकार हो चुका है। अच्छा, फिर ये कि बाकियों की तो तमाम तकरीरों का डिसेक्शन किया जाता है, एक एक लफ्ज़ को खंगाला और देखा जाता है, मगर क्या बिलावल जरदारी की तकरीर को भी उस तरह से देखा जाता है? एक तो उनकी हिज्जे गलत, उनकी ग्रामर गलत, चलो कोई बात नहीं, वो बाहर से आए हुए इम्पोर्टेड आदमी हैं और सीख रहे हैं नए मुल्क में आकर के पाकिस्तान में जैसे बाकी आबा व अजदाद माल जमा कर चुके वैसे वो किस तरह से करेंगे और वो अपना जो जमा हुआ माल है वालिद साहब का वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। तो वो काउंटर एक्यूजेशंस लगाते हैं आने के बाद और फिर उनकी जो काउंटर एक्यूजेशंस हैं वो इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो इश्तिहाल, बेसिकली इश्तिहाल फैलाने आते हैं और फिर अभी वो चुप ही होते हैं। देखिए, एक तरीक़ाकार होता है पार्लियामेंट का कि अगर आपने किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया है या कोई बात की है तो मिनिस्टर का हक़ होता है उसका जवाब देने का, तो वो नहीं चाहते कि उनकी जो बात है वो अटल है और उसका जवाब देना जो है वो उनको पसंद नहीं। हज़ारों किस्म के केसेस में पहले भी मुलव्वस रहे हैं इनके वालिद साहब और आज भी बहुत सारों में मुलव्वस हैं। कोई नई कहानी नहीं है इनकी और ये डरते नहीं हैं क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया है कि हम पे तो पहले भी बहुत इल्ज़ाम लगे हुए हैं, हम छुट गए थे जी, अब हम फिर, मतलब एक किसी शरीफ आदमी के ऊपर एक थोड़ा सा एक पर्ची भी आ जाती है तो वो डरता है, मगर शराफत तो नाम को नहीं है। कौम का सारा पैसा खा लेने के बाद इनको ये शर्म नहीं आ रही कि इनको जवाबदेह होना है और जब इनकी अकाउंटेबिलिटी करीब आने लगती है तो जरदारी साहब के साहिबजादे जो हैं वो बड़ी बड़ी नई तकरीरें लेके मौजूद हो जाते हैं।
ان کے پاس ہر وہ جواز ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ثابت کر سکیں، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سب کی اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو میڈم تھوڑا سا چھوڑا جائے توقع گا، فرمائیے گا، میں جس میں پیپلز پارٹی کا اگر یہ ورژن لے سمجھ لوں۔ رہے سینیٹر کریم خواجہ صاحب، حضور یہ مجھے بتائیے، لے سوال لیں، تو میرا کچھ اور تھا، لے لیں، بالکل لے لیں۔ سوال تو میرا کچھ اور تھا، لیکن اب گفتگو میرے خیال ہے کہیں اور جا رہی ہے۔ حضور یہ شرافت کا یا غنڈہ گردی کا جب فتویٰ دینے کی نوبت آ جائے، وزیر اعظم کی اس وقت ناک کے بال چل رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب، ان کا تعلق کس پارٹی سے تھا حضور، اگر جنرل نالج کے لیے آپ سے پوچھا جائے کریم خواجہ صاحب؟ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آصف علی زرداری پر غنڈہ گردی کا یا واٹ ایور کا الزام ابھی انہوں نے جو لگایا، شرافت کا آپ اپوزٹ لے لیں جو بھی کچھ ہے، ندیم افضل چند صاحب جس کی تابعداری صبح و شام دن رات کرتے رہے، اگر وہ مناسب آدمی نہیں ہے تو ندیم افضل چند صاحب اچانک پی ٹی آئی کا مفلر اپنے گلے میں ڈال کر کیسے شریف آدمی، شریف النفس آدمی، اور پھر اچانک وزیر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں؟ حضور پہلے تھوڑا سا یہ رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں، یہ اس طرح کے لوگ وہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں اور وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ بڑے جو کلوز سرکل میں تھے پیپلز پارٹی کے، اس کے آل آف سڈن کسی وجہ کے بغیر وہ پارٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس آسرے میں کہ وہ ایم این اے کا الیکشن جیتیں گے، وہ بھی ہار جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو غیر نمائندہ ایک مشیر ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ رکھا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس 18 سے زیادہ اس طرح کے مشیر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں اتنی فگر نہیں ہوتی ہے۔ میں سمجھانے کے خاطر بتاؤں کہ اس وقت فردوس عاشق اعوان جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، اسپیشل اسسٹنٹ کا گریڈ 19 گریڈ تک ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، یا 20 گریڈ آپ سمجھے، 20 نہیں ہوتا 19 ہوتا ہے، پر اگر اس کو آپ سمجھے 19 ہو یا 20 ہو، اس کا منسٹر تو 22 گریڈ کا ہوتا ہے، اور وہ شی کی ناٹ گو ٹو دا اسمبلی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اسپیشل اسسٹنٹ اسمبلی میں نہیں۔ اسی طرح ان کا زلفی بخاری ہے۔ تو جب الیکشن والا پروسیس ہوتا ہے، جو جیت کر آتا ہے سینٹ یا نیشنل اسمبلی میں، مجموعی طور پر انہی کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جو اسمبلی میں بھی سوالوں کے جواب دے اور دونوں ایوانوں میں جا سکے اور کیبنٹ میں بھی بیٹھ سکے، کیونکہ اس کے لیے بھی قانونی طور پر ہوتا ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں جو بیٹھ سکتے ہیں کیبنٹ میں اور نہیں بیٹھ سکتے، قانونی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ کیوس میں جا رہے ہیں۔ اب مسئلہ آج کی جو تقریر ہے، ہماری بہن نے جو کمنٹس کیا، جو ان کو رائٹ ہے بات کرنے کا، مسئلہ ہے کہ بلاول نے جو اسپیچ کی اور اس اسپیچ کے بعد جو ٹرن تھا وہ تھا ان کا نون والوں کا۔ اگر اسپیکر اس کو مینیج کرتے، اگر نون والوں کو خواجہ آصف کو ٹرن دے دیتے، اس کے بعد اگر پی ٹی آئی والے بات کرتے تو کوئی فرض نہیں تھی، چیزیں مینیج ہو جاتی۔ آج جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے پی ٹی آئی والوں نے ایک مچھلی بازار بنا دیا، چیزوں کو خراب کر دیا۔ دنیا کی پارلیمنٹ میں اسی طرح اسپیچز ہوتی ہے۔ بلاول آ کر ہار تو نہیں پہنائے گا، جو حالات پاکستان کے ہو رہے ہیں وہی ذکر کرے گا، جو حالات بوائلنگ ہے اس ملک میں، جو ٹاؤن میں بات ہو رہی ہے وہی بات کرے گا، اس میں ضرور کچھ ہیومر بھی کرے گا، سیریسنس بھی کرے گا۔ یہ ہر کوئی پارلیمنٹ کا ممبر، میں بھی رہا ہوں، اسی طرح کی باتیں ہر آدمی کرتا ہے، ہر پارٹی کا کرتا ہے۔ اس کو یہ ڈس مینیج کرتے ہیں، خود مس مینیج کرتے ہیں۔ اسپیکر جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ چیزوں کو کس طرح چلائے، سو دیٹ کہ افراتفری کیوس نہیں ہو ملک میں۔ یہ خود اپنے ہاتھ سے ساری چیزیں مس مینیج کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو یہ میرے خیال سے حادثات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ درست ہے۔ ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، حضور یہ مجھے بتائیے گا، مراد سعید صاحب نے انکشاف فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب ملک میں ریفارمز لا رہے ہیں، اور یہ پہلی حکومت ہے کہ جس نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، اللہ ماری، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ لفظ میں نے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تب سنا تھا۔ پہلے بھی سنا، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ نور، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں آ گئے ہیں اور وہ وفاقی وزیر بن گئے ہیں۔ دیکھیں، اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی جو ہے وہ خامیاں کریں،
اور حکومت جو ہے وہ بڑی سمجھداری سے آہستہ آہستہ ان سب کی باتیں سنتے ہوئے اپنا کام عوامی فلاحی بہبود کے اور لیجسلیشن جو اس کا پرائمری کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں نے ابھی تک جب تک یہ کنٹینر سے نہیں اتریں گے, آج 9-10 ماہ ہو گئے ہیں. دیکھیں عدت کی بھی کوئی مدت تھی, اسی لیے رکھی گئی تھی نا کہ آپ سابقہ شوروں پہ جو ہے الزامات نہ لگائیں. کوئی عدت کا ٹائم تھا, اسی لیے رکھا گیا تھا. یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں وہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں, جیسے میرے بھائی نے کہا, بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ ہماری کمیٹیز میں آتے ہیں, اگر کوئی ممبر وہاں پہ اعتراض کر دے کہ یہ ان الیکٹڈ آدمی یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے, اس کا تعارف کرائیں, تو بڑی معذرت سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشل انوائٹی ہے, انہیں بلایا گیا ہے. اب دیکھیں ایک ڈویژن کو ہیڈ کر رہا ہے ایک شخص جو ان الیکٹڈ ہے, جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے عوام سے, اس کو کیا پتہ عوام کے دکھ درد کا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو مہنگائی کا حال ہے یا دوسری چیزوں کا ہے, ان کے 18 لوگ ایسے ہیں جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزرز ہیں اور منسٹریز کو ڈویژنس کو ہیڈ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر کا عہدہ ہے, جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں, وہ نہ اسمبلی میں آ کے جواب دے سکتے ہیں, نہ سینٹ میں آ کے دے سکتے ہیں, نہ کمیٹیز میں آ کے. تو ایسے کیسے حکومت چلے گی؟ اب دیکھیں نا, اب یہ کنٹینر سے ہی نہیں اترے ہر وقت. یہ کب احتساب کریں گے؟ ان کو کون عقل کے اندھوں کو سمجھائے کہ یہ حکومت میں ہے؟ آج انہیں بتایا گیا ہے بنی گالا میں گھر والوں نے کہ آپ نے 32 منصوبے جو فلاحی عوامی ہیں وہ لانچ کر دیے. جب پوچھا گیا تو 2 سے زیادہ ان سے نام نہیں لیے گیا, قوت کے, مساوات کے اور وہ ہاؤسنگ سکیم کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو ابھی تک جو ہے کرپشن کر رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا. میڈیا میں آپ نے دیکھ لیا, میاں نواز شریف جیل میں گئے ہیں واپس, تو لوگوں نے کس ولولے سے, کس جوش سے انہیں وہاں پر بھیجا ہے. آج بھی آپ 2 دن گزر گئے ہیں, آج بھی آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو پھولوں کی خوشبو رائیونڈ سے لے کے کوٹ لکھپت جیل تک دونوں اطراف میں خوشبو محسوس ہوگی. یہ خوشبو جمہوریت کی ہے. لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, اسی لیے لوگوں کو پتہ ہے یہ نواز شریف جیل میں نہیں جا رہی, یہ جمہوریت جیل میں جا رہی ہے. اور انہوں نے ایک ڈیو جو ہے اس کو رسپیکٹ شو کی ہے. یہ جتنی بار جیل میں بھیجیں گے, جتنا اس طرح کریں گے, میاں نواز شریف اور پارٹی جو ہے, جو کوئی بھی جمہوریت کے لیے رائٹ قدم اٹھا رہا ہوگا, لوگوں کو یہ فیل ہو جاتا ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے. یہ آتے ہی بس یہی کہتے ہیں. ایک ان کی وزیر صاحبہ ہیں, وہ مشرف دور میں بھی تھی. پھر وہی آپ کی بات کہ یہ زرداری دور کو میں حلفن ہمیں عوام کو میڈیا پہ آ کے ایز اے انفارمیشن منسٹر یہ کہتی رہی ہیں, اور ان کی دینداری پہ, ان کی شرافت پہ, ان کی ایمانداری پہ لیکچر دیتی رہی ہیں. آج وہ پیڈ باندھ کے آ گئے ہیں, روز کہتی میں نے پیڈ باندھا ہوا ہے اور میں ڈیلیور کروں گی. کیا ڈیلیور کریں گی؟ کچھ کریں تو صحیح, لوگوں کو بتائیں تو صحیح کچھ ڈیلیور کر رہی ہیں. یہ ہم مشرف دور سے سنتے آ رہے ہیں, اور یہ آگے بھی سنتے رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. سر ان کے پاس نہ ہو, لیکن بہرحال میرے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, اور اس کا ثبوت دینے کے لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے ایک مختصر سی کمرشل بریک پر. بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اللہ رحم کرے. ناظرین, ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ کے پاس جاؤں گا. میڈم, یہ مجھے بتائیے گا, مراد سعید صاحب نے جو خطاب فرمایا, ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ویلڈ پوائنٹس ہوں, بہت ایسے نکات ہوں کہ جو قوم کی علم میں لانا بہت ضروری ہو, سب کچھ ہے, لیکن جو وہ انداز گفتگو ان کا تھا, جس طرح سے یہ اس کا اس کا کر کے بات کر رہے تھے, ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی چوک چوراہے پہ کھڑا ہوا شخص کوئی اپنے غصے کا, اپنی جذبات کا اظہار کر رہا ہے کسی بھی اینگل سے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ ایک وزیر کا طرز عمل آپ کو لگ رہا تھا؟ ایک لمحے کے لیے پی ٹی آئی کے جامے سے, خول سے نکل کر کے باہر آئیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ سوال کس حد تک ناجائز ہے, غیر منطقی ہے. وہی بات جو ایک سہل انداز میں ایک وفاقی وزیر, ایک ایفیکٹو وفاقی وزیر جس سے وقت کا وزیر اعظم سب سے زیادہ خوش ہے, کر نہیں سکتا تھا؟ دیکھیے, جب ایک ٹون اس طرح کی آتی ہے وہاں سے, اور پھر اس کے بعد وہ دیر سے آتے ہیں, پھر تقریر کرتے ہیں, اور تقریر کرتے ہی واک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں,
یہ مسلسل ان کا پیٹرن چل رہا ہے پچھلے جب سے حکومت آئی ہے ہماری تب سے ان کا مسلسل یہی پیٹرن ہے کہ یہ دیر سے آتے ہیں, تالیاں بجتی ہیں, اپنی تقریر کرتے ہیں, جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ بولتے ہیں اپنی. اچھا تاریخ کا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, جو انہوں نے تاریخی لفظ استعمال کیا, تاریخ تو یہ ہے, تاریخ تو یہ رقم کر کے گئے ہیں کرپشن کی. تاریخ ہماری کہاں سے ابھی سے ہماری مرتب کر دی انہوں نے, ہم تو ابھی تاریخ کا حصہ نہیں ہیں, بن رہے ہیں, مگر یہ تاریخ کا حصہ یہ لوگ ہیں. جب بھی تاریخ کو ہمیشہ پلٹا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ آپ کہاں چھوڑ کے گئے ہیں, کتنا بڑا گہرا کھڈا آپ کھود کے گئے ہیں اکانومی کا, اور کتنا برا حال کر کے گئے ہیں ملک کا. مڈل کلاس جو کراچی کی مڈل کلاس تھی وہ شرنک ہو کے غائب ہو گئی, مطلب غربت کی لکیر کے نیچے جانا شروع ہو گئے. مڈل کلاس کو بالکل غائب کر دیا. صرف ایلیٹسٹ کی دنیا ہے, صرف امیر ہیں یا بالکل غریب ہیں, یہ چھوڑ کے گئے ہیں ایسا معاشرہ, ایسا ملک. اور ابھی بھی ان کے پاس سندھ میں حکومت ہے, اس کے باوجود یہ کسی قسم کا بھی کوئی ریفارم, کوئی پیکج دینے کو تیار نہیں ہے, سوائے اس کے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے نیشنل اسمبلی میں اور آ کے یہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. رہا مراد سے اس کا سوال, جب بلاول بھٹو زرداری اپنی سپیچ انگریزی میں دے دیتے ہیں یا انگریزی نما ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں تو وہ سب کو قابل قبول ہے. مگر جب مراد سعید جو کہ اردو سپیکنگ آدمی نہیں ہے, پشتو سپیکنگ ہے, ایک منسٹر ہے, ایک ذمہ دار ہے, اور وہ اس کا انداز فرق ہے بات کرنے کا, تو وہ بڑا گراں گزرتا ہے آپ لوگوں کو. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ توازن یہ کس طرح سے آپ لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں دو لوگوں کا. ایک شخص جو کہ جس کے جعلی اکاؤنٹس کے اندر سے پیسے جا رہے ہوں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو, انہی پیسوں سے بڑا ہوا ہو سکتا ہے کہ جان ایف کینیڈی کا قتل بھی زرداری صاحب نے کرایا ہو, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, لیکن اس کو کسی عقل کے اندھے نے ثابت بھی کرنا ہے یا میں آپ کے کہنے پہ سب کچھ مان لوں؟ عقل کا اندھا ہم نہیں ہے, نہ آپ کی, نہیں, آپ کے گفتگو کا انداز جو ہے وہ بالکل غلط ہے. جان ایف کینیڈی کے آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سے آپ مطلب آپ یہ ہم عقل کے اندھے لوگ بیٹھے ہوئے یا پڑھے لکھے لوگوں سے آپ بات نہیں کر رہے, بیوقوف بنانے کے لیے بلایا اپنے پروگرام میں آپ نے؟ میں بہت تحمل سے میڈم گفتگو کر رہا ہوں. مطلب آپ offensive نہیں ہو سکتے, you can نہیں, بالکل آپ تحمل سے گفتگو نہیں کر رہے. میں بہت تحمل سے اب تک تو گفتگو کر رہا ہوں میڈم. آپ کو دوبارہ چیک کرنا پڑے. آپ نے یہ کہا نہیں, اب تک کا کیا مطلب, آگے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں بالکل اب تک بہت تحمل سے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن آپ مجھے اکسا رہی ہیں. پلیز ایسا نہ کیجئے, پلیز ایسا نہ کیجئے, کیونکہ میں آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. ایسا نہ کیجئے. آپ دوسروں کو بھی نہ اکسائیے کہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ زرداری نے جان ایف کینیڈی کا قتل بھی کیا ہوگا. میں آپ سے ایک لاجیکل سوال پوچھ رہا ہوں, اگر آپ اس کا جواب نہیں دینے کی کیپیسٹی میں آپ مجھے بتائیے, میں آگے بڑھ جاتا ہوں. میں آپ کے کہنے پر کراچی میں ہیٹ اسٹروک زرداری صاحب کے اوپر ڈال دوں, آپ یہ کہہ رہی ہیں, میں مان لوں, ثبوت کیا ہے؟ نہیں, میں نے کب کہا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کرپشن کی تاریخ, کون سی ایسی عدالت ہے, کون سی عدالت میں یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی ہیں؟ ماں سوائے وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء کے, ان کے ایم این ایز کے, ان کے ایم پی ایس کے, کہاں یہ ساری باتیں اسٹیبلش ہیں؟ تاریخ کا لفظ بلاول نے استعمال کیا ہے. میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں میڈم, میرا سوال کچھ اور ہے. الفاظ لفظ کا نہیں, جب بلاول نے تاریخ کا لفظ استعمال کیا ہے, میں بلاول کا رشتہ دار نہیں ہوں, بلاول کو چھوڑیے. اب آپ میرے سوال کا جواب دیجئے نا, بلاول کو چھوڑیے. آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ کیا, میں نے اس کو لے آ کر کے جان ایف کینیڈی سے ملایا. آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں اس کی تگ کیا ہے, تو میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں نا کہ آپ کے کہنے پر میں یہ مان لیتا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پہ سیاچین گلیشیر کے جو معاملات خراب ہوئے ہیں یا انڈیا پاکستان کے درمیان جو عدم توازن ہے وہ بھی زرداری صاحب کی وجہ سے. چلیے مان لیا, کوئی ثبوت, کوئی نقطہ, کوئی ایسی چیز جو آپ کے کہنے پر مان لیا جائے؟ نہیں, دیکھیے, نہیں, میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں جو آپ میرے مطلب آپ میرے منہ سے اپنی زبان نہیں بول سکتے ہیں. آپ خدا کے واسطے الفاظ کو صحیح استعمال کیجئے اور مجھے آپ انکریکٹ مت کیجئے اور اس طرح کی کانوٹیشنز میں نہ ڈالیے جس کا میں حصہ نہیں ہوں. میں وہ بات ہی نہیں کر رہی ہوں جو آپ مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں. پلیز آپ ذرا دیکھیے آپ کہہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑا مفصل جواب آپ نے عنایت کیا, میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب, حضور جنرل نالج کے لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آصف علی زرداری نے, نواز شریف نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. 9 مہینے پہلے جب ہم پر پی ٹی آئی کا نزول ہوا تو وقت کے حکمراں نے ہمیں یہ بتایا, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک
یہی گانا اور وہ بھی بغیر میوزک کے مسلسل بج رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں تو کتنا غلط کرتا ہوں کہ کون سی عدالت میں یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی ہیں, کون سی عدالت میں آصف علی زرداری کے خلاف یہ سارے کیسز, یہ سارے چارجز پروف ہوئے ہیں؟ کیا غلط کیا میں نے حضور؟ کیوں حکمرانوں کو میری بات بری لگی؟ کیا کہیں گے؟ نور صاحب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب اس قسم کا اسٹیٹ لاجیکل سوال پوچھا جائے تو یہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. دیکھیں, جب سے کنٹینر پہ چڑھیں اور امپائر کی انگلی کے اٹھنے کی بات شروع ہوئی ہے, کیا کچھ نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ کس فورم پہ یہ چیز اسٹیبلش ہوئی ہے, کہاں کہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے یا کوئی چیز ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تباہ کر کے چلے گئے. دیکھیں, ہمارے فنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب صرف 15 منٹ کے لیے ٹی وی پہ آ کے انہوں نے ملک ندیم کے پروگرام میں کیا, اور اس کے بعد کسی کا حوصلہ نہیں رہا کہ وہ باتیں سن سکے, وہ حقیقت سن سکے, کیونکہ ان کو جھوٹ بولنے کی اور جھوٹ سننے کی عادت ہے. لوگوں کے کان جو ہیں یہ اسی طرح غلط بیانی کر کے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر اس چیز آپ میڈم میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, نہ آپ کی بات میں انٹرفیئر کیا ہے, پلیز کائنڈلی میری بات, میں نور سے بات کر رہا ہوں, آپ سے نہیں کر رہا. اگر ان کو آج بھی یہ حکومت میں ہے یہ چیز, یہ ایک کمیشن بنا لیں لوگوں کا, ایکسپرٹس کا, فائنینشیل ایکسپرٹس کا, اور وہ بتا دیں قوم کو کہ کیا چیزیں ہیں. ان کے کہنے سے نہیں ہوگا, لوگوں کے حالات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں. یہ کبھی باہر نکل کے جائیں تو انہیں پتا ہو بازار میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آج ریٹ نہیں لکھا ہوتا ہے ریڈی پہ, آج ریٹ نہیں لکھے ہوئے لاہور میں ریڈیو پہ, لکھا ہوا ہے نواز شریف تم کب واپس آؤ گے, نواز شریف آ کے ہمیں مہنگائی سے نجات دلاؤ, یہ لکھے ہوئے بورڈ لوگوں نے ریڈیو پہ. آپ ریڈی والا یہ آپ اس چیز کو, آپ حکومت میں ہیں, آپ کے پاس سارے وسائل ہیں, آپ یہ پروف کریں. 9 ماہ آپ نے کنٹینر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب سے تھوڑا سا توقف کی درخواست ہے حضور, تھوڑا سا توقف فرمائیے گا پلیز. میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. حضور یہ مجھے بتائیے گا یہ کس وقت پروف کریں گے کہ یہ کام ہم نے کیے غلط کیے؟ سر ابھی آتا ہوں آپ کی طرف. محترم کریم خواجہ صاحب, حضور یہ مجھے بتائیے گا, جیسا بغضی اور نفرت انگیز شخص نہیں دیکھا جس نے آتے ہی پہلے دن نے پرائم منسٹر ہاؤس میں سارا ریکارڈ کھولا کہ یہ سر تھوڑا سا توقف فرمائیے گا. کریم خواجہ صاحب کو نیند آ رہی ہے, سر تھوڑا سا توقف فرمائیے گا. کریم خواجہ صاحب, حضور یہ مجھے بتائیے حضور, ابھی اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں انکشاف کیا انہوں نے, بلکہ یہ سب جانتے ہی ہیں, ظاہر ہے کوئی اس میں انکشاف تو نہیں تھا. ایک انٹرویو اسحاق ڈار کا چلا اور حکومت تل ملا گئی اور چینل کی بندش اور یہ اور وہ اور پیمرا, بہت ساری چیزیں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ مجھے بتائیے, محترمہ نے اس پہ لقمہ دیا کہ وہ ایک آدمی جو ایبسکونڈر ہے. جہاں تک میری معلومات ہے اسحاق ڈار اگر ایبسکونڈر ہے تو اسحاق ڈار کو ایبسکونڈر ہوتے ہوئے بھی حکومت چاہتی تو اسحاق ڈار کو لے کے آیا جا سکتا تھا. انٹرپول کو کے ایم سی کا یہ لمبی گردن والا بغیر اختیارات والا میئر جو ہر بات پر بیوہ عورتوں کی طرح ماتم کر رہا ہوتا ہے, یہ تو نہیں لکھے گا. وزیر اعظم پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کا کوئی ایک انمول رتن وہ لکھے گا کہ بھائی اس نے ہمارے ساتھ یہ سب وارداتیں کی ہیں, اس کو بھیجو. آپ کے خیال میں اگر میں یہ سوال پوچھوں تو کہیں میں جمہوریت کا دشمن تو نہیں ہو رہا کہ عمران خان صاحب انٹرپول کو کب اپنے ہاتھوں سے کوئی تحریر لکھ کر کے روانہ کریں گے کہ اسحاق ڈار کو نشان عبرت بنا کر کے پاکستان بھیجو, ہم لاہور ایئرپورٹ پہ اس کا جلوس نکالیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات آپ نے جو کہا کہ اس کا جو بلیک آؤٹ کیا گیا, تو جب آپ نون پر الزام لگاتے ہیں, نون کی حکومت پر, تو یہ ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ سنے کہ بھئی آپ الزام لگاتے ہیں, ان کے وہ سنے, بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا, کیونکہ وہ اسحاق ڈار میرے ساتھ سینٹ کے ممبر رہے ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہمارا انٹریکشن ہے اور ٹیکنیکل آدمی ہے. تو یہ بلیک آؤٹ کرنا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم فشی, اس کا مطلب ہے کہ ان میں وہ جذبیت نہیں ہے سننے کی کہ کیا باتیں ہیں. اگر انہوں نے جو باتیں کرنی ہیں تو لیٹ ہم اسپیک, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, یہ جو ہے جس طرح ماحول بنتا جا رہا ہے, ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے بہت سی تحریکوں میں شریک بھی رہا ہوں اور پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عید سے لے کر دوسری عید تک
یہ ٹوٹل گورنمنٹ کرپل ہو جائے گی، یا ان کے اندر ہی کوئی بغاوت ہو جائے گی، یا ان کے جو 8-9 ووٹوں پر جو گورنمنٹ ہے وہ گر جائے گی، یا عمران خان جو ہے وہ قائد کرکٹ بن جائیں گے. اور قائد کرکٹ بن جائیں گے. ایک قائد تحریک ہے، ایک قائد کرکٹ ہے، کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں گے، کیونکہ اس سے مینیج ہی نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں کل وہ ایک صحافی نے، جرنلسٹ نے ایک سوال کیا کہ حکومت کرنا آسان ہے یا اپوزیشن میں، تو مجھے اس وقت فرانس کا انقلاب یاد آیا کہ وہ بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کو جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں کھانا نہیں ہے، مہنگائی ہے، تباہی ہے. تو اس کی بیوی نے کہا بادشاہ کی کہ بھئی آپ کیک جا کر لے لیں بیکری سے. تو اس کو کوئی مطلب ہے، پرائم منسٹر صاحب کو کوئی انسائٹ ہی نہیں ہے. ایک پیشنٹ کو انسائٹ ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس کو انسائٹ ہی نہیں ہے کہ میں کیا حالت ہے پاکستان کی، بے روزگاری، مہنگائی، گیس، بجلی، کچھ پرواہ ہی نہیں ہے. اور کس طرح یہ ملک چلے گا؟ میں تو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. میں کوئی جوتشی نہیں ہوں، نہیں کوئی خواب دیکھتا ہوں، نہیں کوئی، ایز اے پولیٹیکل ورکر جو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حکومت گرنے جا رہی ہے خود اپنے ہاتھ سے، یا کرپل ہونے جا رہی ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حالات یہ کہ رمضان شریف کا مہینہ، اتنی مہنگائی ہے، لوگ فروٹس نہیں لے پا رہے ہیں سارے پاکستان میں. مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ جو ہے سحری نہیں کر پا رہے ہیں یا افطاری نہیں کر پا رہے ہیں. یہ حالت لگی پڑی ہے غریبوں کی. محترمہ غزالہ صاحبی صاحبہ، یہ جو الزامات انہوں نے عمران خان صاحب پہ لگائے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو کوئی فکر نہیں ہے and all that، میں یہ سوال پوچھنے کی جسارت کروں گا، لیکن ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد، جب تک آپ سوچئے کہ آپ کو دینا ہے مجھے ناظرین، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے چھوٹے سے کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اپنے معزز مہمانوں سے. حضور کریم خواجہ صاحب، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بلاول صاحب اسمبلی میں عمران خان صاحب کو آئینہ تو دکھا رہے ہیں، لیکن رتو ڈیروں میں جو اس وقت ایک قیامت صغریٰ یا کبریٰ کہیے، صغریٰ کیا ہوتی ہے، ایڈز اس طرح سے پھیلا ہے جیسے کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار. سندھ اسمبلی میں ڈسکشن ہو رہی ہے، وہاں کچھ ڈاکٹرز کی ٹیم بھجوا دی ہے. وہ ڈاکٹرز کی ٹیم کوئی اپنی ایک چٹھی لکھے گی، کوئی رپورٹ بنائے گی، اور اس کے بعد کیس داخل دفتر ہو جائے گا. کب تک جمہور کی قبر پہ کھڑے ہو کے جمہوریت کے مغنی نیرو کی طرح سے بانسری بجائیں گے؟ جو حال وفاق میں ہے وہی حال صوبے کا کیوں کر آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ بھٹو والے بھٹو کو زندہ کرتے کرتے ایک عام آدمی کو جینے کا حق دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی یہ ذمہ داری بالکل ہماری ہے، اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے بہت سالوں سے. مسئلہ ہے کہ جو حالانکہ لاز بھی بنے ہیں، ہیلتھ کیئر کمیشن بھی بنا ہے جس کا کام ہے کہ کویکری کو روکا جائے. اس کو مور دین ہم نے 38 کروڑ روپیز بجٹ بھی رکھی ہے، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے، گورنمنٹ سے الگ ہے، جس کا کام یہ ہے، اور پیسے بھی ان کو مل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لاڑکانہ میں یہ جو ایڈز کا جو ایشو ہے گزرے 15-20 سال سے ہے، کیونکہ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کویکری کے تھرو، ایک تو یہ بلڈ بینکس ہیں، اس پر بھی چھاپے مختلف وقتوں میں لگتے رہیں کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لیبرر لاڑکانہ کے جو ہے مختلف مڈل ایسٹ کنٹریز میں بھی رہے ہیں. ابھی 2-4-5 ریزنز ہو سکتے ہیں، اس پر پروب بھی ہو رہی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ایک لیبارٹری کراچی میں ایڈز کی ٹیسٹ ہر لیبارٹری نہیں کر سکتی. ایون مطلب میں بڑے نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیبارٹری کا، اس کی ایک اسپیشل ٹیسٹ ہوتی ہے جو لیبارٹری کراچی میں ہے صوبے میں، اور دوسری لاڑکانہ میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے کام پورا کر دیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جو سرنجز استعمال ہوتے ہیں، جو نائیوں کے پاس جو جا کر لوگ شیو کرتے ہیں، یا بچیاں جو پیدا ہوتی ہے اس کے ناک میں سوراخ جو کیا جاتا ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں، اور اس کے لیے سندھ اسمبلی نے قانون سازی بھی کی ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کام کو بہت زیادہ تیزی کرنے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ اس چیز سے اس کا سمجھ بھی رہی ہے، پیسے بھی رکھے ہیں، اور بڑا ایگریسولی موو بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اس انسٹنٹ، یہ انسٹنٹ سے پہلے 1-1.5 سال پہلے بھی اس طرح کی باتیں
وہاں جو چانڈکا میڈیکل کالج میں وہاں جو آپ کہیں کہ کڈنی وارڈ میں کوئی ایشو ہوا تھا، تو اس وقت بھی گورنمنٹ نے اسی وقت ادھی فریال ٹالپور وہاں گئی تھی اور انہوں نے کوئی 1.5 کروڑ روپیہ وہاں رکھے تھے کہ بھئی آپ چیزوں کو دیکھیں کیا ہے. اس کے بعد لیبارٹری بنی لاڑکانہ میں. اس کے بعد ابھی اللہ کرے پروردگار کرے سر کہ اس مرتبہ یہ ساری ایفرٹس رائے گا نہ جائیں، کچھ مل جائے سندھ والوں کو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نوازے اور ہماری سندھ سرکار کو اس مرتبہ کم از کم کچھ کر دکھانے کا موقع مل سکے. میڈم غزالہ سیفی صاحبہ، میں بریک پر جانے سے پہلے آپ سے وعدہ کر گیا تھا کہ میں آپ سے آتے ہوئے یہ پوچھوں گا. کل عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا جس پر کرنٹ افیئرز کی دنیا جو ہے وہ سج گئی. میں نے بھی اس پر ان کی نظر اتاری، میں نے بھی پروگرام کیا. حکمرانی کو انہوں نے بہت آسان کام قرار دے دیا. میڈم یہ جو آہو فغاں برپا ہے اس ملک میں، یہ جو مہنگائی کا رونا اپوزیشن رو رہی ہے، یہ جو ایک عام آدمی کے اوپر پیٹرول بم 9 روپے کا قیمتوں میں اضافے کا گرا دیا ہے، ٹیکنیکلٹیز سے قطع نظر واقعی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ حکمرانی ایک عام سا کام ہے، ایک بالکل ایسی بات ہے جیسے 9 to 5 والا کام ہو؟ حکمرانی اگر اتنی ہی آسان تھی، کل بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا، تو پھر کیوں ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے اسلاف اس ذمہ داری کے بوجھ سے ڈرا کرتے تھے؟ کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول زریں آج تک مثال کے طور پر، ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو اس کی جواب دہی بھی خلیفہ وقت یعنی عمر خطاب پر ہوگی. کیا کہیں گی میڈم آپ؟ دیکھیے ویژن ہے آگے صحیح کرنے کا، ملک کو بہتری کی طرف لانے کا، عوام کو ان کی آسانیاں پیش کرنے کا، بتدریج مراحل سے گزرنے کا. مگر کیا قوم چوری کی سزا، چلیں عام آدمی روٹی کی چوری کرے یا غریب آدمی ایک موبائل چرا کے اپنے گھر والوں کو کھانا دیتا ہے تو اس کی سزا تو ہاتھ کٹنا نہیں ہونی چاہیے. مگر جو لوگ جو صاحب اختیار ہوں اور اس کے بعد پھر وہ بڑی بڑی چوریاں کریں اور ایک ڈائنیسٹی کریٹ کریں، کیا ان کے ہاتھ نہیں کٹنے چاہیے؟ کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ یہاں تو یہ سزا سے بھاگنے کی، یعنی کہ جیل جا رہے ہیں اور سزا یافتہ ہیں، اور اس کے بعد پھولوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی جی، اور پوری دنیا جو ہے وہ سمجھ گئی جمہوریت کیا ہے. کیا جمہوریت چوری کو جلا دیتی ہے؟ کیا جمہوریت یہ بتاتی ہے کہ آپ چوروں کا گچھا بن جائیں اور آپ اپنے پیاروں کو بانٹیں ریوڑیاں، اور اس کے بعد پھر آپ بہت قابل قبول ہو جائیں گے؟ یہ کس قسم کا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. یہ اگر آپ ایک طرف تو حضرت عمر کا اگزامپل دیتے ہیں، دوسری طرف آپ یہاں آج کے معاشرے میں آنکھیں بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو چور کو چور نہ کہو، غلط کو غلط نہ کہو، جو غلطی کرے اس کو پکڑو نہیں. ہاں غریب اگر غلطی کرے تو اسے مارو، سڑک پہ اسے آئل ڈال کے جلا دو، یہ ٹھیک ہے. مگر جب بڑا غلطی کرے تو اسے بالکل مت پوچھو، کیونکہ وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو اس کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں کہ وہ سب کی گردنیں دبا سکتا ہے. کون سا اصول ہے؟ کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں تو سینیٹر ہوں اور میرا ویژن نہیں، میں خواب نہیں دیکھتا. خواب دیکھے بغیر آپ کیسے زندگی میں اپنی ملک کی بھلائی کے کام کر سکتے ہیں؟ خواب دیکھنا شروع کیجئے. اپنے علاقوں، اپنے ملک کو سدھارنے کے لیے آپ کو ایک ویژن رکھنا پڑے گا. بات آپ کی بھی درست ہے کہ خوابوں کی فصل جو عمران خان صاحب نے کاٹی ہے، خواب دیکھنا اچھا ہوتا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. حالانکہ میرا سوال کچھ اور تھا لیکن آپ نے جواب کچھ اور دیا. میں چھوٹی سی وضاحت کے بعد ڈاکٹر اسد اشرف صاحب کے پاس جاؤں گا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک چھوٹا آدمی اگر چوری کر رہا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بناؤ. میں نے ہمیشہ الٹا کہا ہے، میں نے نام لے کر کے کہا ہے. میں شاید وہ واحد آدمی ہوں، میں وہ واحد بد زبان یا زبان دراز آدمی ہوں جو نواز شریف اور آصف علی زرداری کا نام لے کر کے ان کے خلاف سزاؤں کی اپیل تک کر چکا. ایک قدم تو آگے بڑھائیں. ایک بیان داغا اور چمپت ہو گئے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ وہ جو تلوار آپ نے ٹیپو سلطان کی اپنے ڈرائنگ روم میں سجا رکھی ہے، اس سے کیا صبح ناشتے میں انڈا کاٹ کے کھانا ہے؟ اتارو گردنیں تب پتا چلے، غریب آدمی کو میسج جائے کہ وقت کا ایک ٹیپو سلطان جنم لے چکا. ڈاکٹر عمران خان کے دور اقتدار میں اب کسی آصف علی زرداری، کسی نواز شریف، کسی بدزبان نور العارفین صدیقی کو کرپشن کی اجازت نہیں ہے. You took me very wrong, madam.
میں ڈاکٹر اسد اشرف صاحب کے پاس جاتا ہوں. حضور کتنا اچھا بولتا ہوں میں, اللہ نظر سے بچائے. یہ مجھے بتائیے گا میڈم, مجھے غلط سمجھی, پرسیپشن تھوڑا سا غلط ہو گیا, میں نے اپنے طور پر درست کرنے کی تھوڑی سی کوشش فرمائی. بات ان کی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ٹھیک ہے, عدالت نے نااہل کیا میاں نواز شریف کو, عدالت نے ان کو طبی بنیادوں پر ضمانت دی, عدالت نے یہ دیکھا کہ یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے, عدالت نے ضمانت کینسل کی اور ان کو کہا کہ چلیے اب آپ اپنے مقام کو. ان کو اپنے جگہ جانا تھا, جانا ان کو لازم ٹھہرا, یہ مفر ہو نہیں سکتا تھا حضور. تو پھر کیا ضرورت تھی یہ لاؤ لشکر, یہ تام جام؟ یہ بات ان کی درست ہے کہ آپ پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ایک نااہل وزیر اعظم کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں تو کیا اس کو بری کر دیا جائے؟ دیکھیں نور, یہ جب سے پاکستان بنا ہے آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں, جب ہر دور میں جو ہے لوگوں کو غدار کہا گیا اور وہ سلسلہ غدار کہنے کا آج تک نہیں رکا. جو کوئی اپنا ویژن لے کے نکلتا ہے اس کو اسی طرح ملائن کیا جاتا ہے پولیٹیکلی, اور اس کا ایک کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. سب کو ہسٹری پتہ ہے پاکستان کی, بچے کو پتہ ہے. یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ عقل کے اندھوں کو بتایا جائے کہ اس طرح پولیٹیکل پارٹیز ختم نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کارکردگی سے ختم کریں. اگر وہ 2 قدم ڈیولپمنٹ کے لیے تو آپ 10 قدم لے کے اس کی سیاست کو دفن کریں. کسی پہ الزام تلاشی کر کے نہیں ہو سکتا. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ساری عمر یہ سنا کہ جی uneasy lies the head that wears crown, لیکن انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. اب دیکھیں نا, مجھے اپنا وہ مریض یاد آ رہا ہے جو ایک 6 فٹ کا ہسپتال میں داخل تھا, گورا چٹا خوبصورت ہینڈسم, اور وہ نشے میں مبتلا تھا. جب مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے اس سے پوچھا کہ تم نشے میں کس طرح مبتلا ہوئے, تو کہنے لگا, اس کی بات سننے والی ہے نور, اس نے کہا میری ماں مجھے پائلٹ بنانا چاہتی تھی, طاقتور اور ظالم لوگوں نے مجھے ڈائریکٹ جہاز بنا دیا. ان کو بھی ڈائریکٹ جہاز بنا دیا گیا ہے, اس لیے ان سے کام نہیں ہو رہا. بھائی میرے, یہ اسی لیے ایک ہی چیز رٹ لگائی ہے, کرپشن کرپشن کرپشن. اور لوگوں نے ان عقل کے اندھوں کو یہ باور کرایا ہے کہ میاں نواز شریف کی اس طرح سیاست ختم نہیں ہو سکتی. اگر سیاست ختم کرنی ہے تو شہباز شریف پلس بننا پڑے گا. اگر سیاست ختم کرنی ہے تو نواز شریف کی طرح موٹر ویز اور سڑکوں کا جال بچانا پڑے گا. اگر سیاست ختم کرنی ہے تو پھر نیشنل ایکشن پلان پہ اسی طرح دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا اور کراچی کی روشنیاں واپس لانی ہوگی جس طرح میاں نواز شریف لایا. آج کیا ہو رہا ہے, لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی ہے, دہشت گردی واپس آ گئی ہے, لوگ غریب سے غریب تک ہو رہے گئے, مہنگائی کے اس میں چنگل میں پھنس چکے ہوئے, دفن ہو گئے ہوئے ہیں. یہ کس طرح کی حکومت ہے؟ یہ صرف میں نے جیسے آپ کو کہا نا, یہ ڈائریکٹ جہاز بن گئے ہیں, انہیں بنا دیا گیا ہے اور ان سے حکومت نہیں چل رہی. رائٹ ناظرین, اسی کے ساتھ امیڈیٹلی مجھے جی سر حضور, میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گا میڈم کو کہ میں خود سائیکیٹرسٹ ہوں. نیند اور خواب انسان بھی دیکھتا ہے اور جانور بھی دیکھتا ہے. میں نے جو بات یہ کی تھی کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھ رہا ہوں کہ 2 مہینوں میں لگا ایسا رہا ہے کہ آپ کے جو 9 ووٹ ہے وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں اور یہاں آپ ہی میں بغاوت ہو جائے گی اور پرائم منسٹر گر جائے گا. یہ میں نے بات کی تھی. درست ہے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. غزالہ سیفی صاحبہ, ڈاکٹر اسد اشرف اور سینیٹر کریم خواجہ کا مشکور ہوں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.